अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ बीट। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम दिन था। एक तरफ भूरबन में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ अमीर कतर अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि तीसरी तरफ आज मरियम नवाज शरीफ ने एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें उन्होंने हुकूमत के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमती सियासत को भी आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज ने आज अपने लाहेमल का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ बतौर मुस्लिम लीग नून की वर्कर और एक बेटी की हैसियत से मियां नवाज शरीफ की रिहाई के लिए किसी भी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक क्या कहा, जरा आगाज में ये सुन लीजिए। अगर मियां साहब को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सब जो लोग इसमें शामिल हैं सब पे आएगी। मैं 22 करोड़ आवाम को गवाह बना रही हूँ, क्योंकि ना मियां साहब ना ये मिस्र है और ना इंशाअल्लाह ताला मियां साहब को हम मुर्सी बनने देंगे। नवाज शरीफ को मुर्सी नहीं बनने देंगे ये कहा उन्होंने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का क्या बनेगा? क्योंकि आज मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की तरफ से जो हुकूमत को दी जाने वाली मिसाक मईशत की ऑफर थी उसे मजाक मईशत करार दे दिया। और शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत को ऑफर दी थी, क्या असल में उन्होंने कहा था, जरा ये भी सुन लीजिए। मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इस पे तो अब भी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। शहबाज शरीफ साहब तो हुकूमत के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं, लेकिन मरियम नवाज ने आज इस हवाले से क्या कहा, जरा सुनिए। शहबाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं। उन्होंने जो मिसाके मईशत की बात की है उनकी एक अपनी राय है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये मेरे ज़ाती राय है कि मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है। मेरा ख्याल है जिस शख्स ने आए दिन जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम का जीना दोभर हो गया, उसका घेराव करना चाहिए, उससे जवाब लेना चाहिए। मजाक मईशत नहीं बल्कि ये मजाक मईशत है, ये कहा मरियम नवाज साहिबा ने। उनकी ज़ाती राय सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी पॉलिसी पर हावी होगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। लेकिन मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती जवाब ना आता, ये तो खैर मुमकिन नहीं है। तो हुकूमती तर्जुमान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, जरा सुनिए। एक हकीकत खुल के सामने आ गई कि नून लीग दो बयानियों में फंस नहीं गई सिर्फ, बल्कि उन दो बयानियों में दंस गई है। मरियम सफदर साहबा को अपने चर्चा से पार्टी की सदारत से इस्तीफा भी तलब कर लेना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ को दिल का दर्द नहीं मोहतरमा, आज भी आपको और उनको इक्तदार का दर्द चैन नहीं लेने देगा। सवाल यह है कि नून लीग के अंदर दो बयानिए पाए जाते हैं या फिर ये सोची समझी हिकमत अमली जिसे गुड कॉप बैड कॉप भी करार दिया जाता है। और आने वाले दिनों में मुल्की सियासत किस रुख जाएगी, इसी सारे मामले पर आज हम बात करेंगे। कुछ देर में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद होंगे, जबकि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अब्बास खान आफरीदी साहब ने ज्वाइन किया। सर शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पलवशा खान साहिबा होंगी, बहुत शुक्रिया आपका। और साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब और साबिक जज जनाब शाह खबर साहब का मुझे साथ रहेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। आगाज़ में आपसे कर लेता हूँ, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सर ज़ाती अगर राय हो तो जिस तरीके से एक सदर जो हैं आप लोगों की पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, उनकी राय से बिल्कुल अपोजिट बात करना, ये फिर ज़ाती राय तो ना रही ना, फिर ये तो एक तरह से पॉलिसी राय भी होगी। मजाक मईशत करार दे दिया। जो ऑफर आप लोगों ने हुकूमत को की वो ऑफर तो फिर पीछे रह गई कहीं पर। अगर इस वक्त देखा जाए तो वो ऑफ़र, क्योंकि राय जो है सब दे सकते हैं, शहबाज शरीफ ने भी फ्लोर पे उनको ये एक ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र बहुत पहले की थी जिसका मजाक उड़ाया गया था, जिसको एनआरओ का नाम दिया गया था। और ये बातचीत होती रही और एनआरओ कहते रहे कि ये हम भी एनआरओ मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी एनआरओ मांग। आज की जो बातचीत जो मरियम बीबी ने की है वो बहुत वाज़े उन्होंने एक जवाब दिया कि हम जो भी है सबको इख्तियार है वो जो भी बोले, लेकिन फ़ैसला नवाज शरीफ का है। और नवाज शरीफ जो है उसका क्लियर फ़ैसला ये है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त महंगाई क्या तूफ़ान लाई है, अवाम तबाह व बर्बाद है, इस वक्त इनके साथ कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती कि जिस पे ये उसको फिर एक मजाक बनाए। तो ये जो ऑफ़र की थी शहबाज शरीफ साहब ने, इसमें नवाज शरीफ साहब की मर्जी शामिल नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन लिया। उन्होंने जो ऑफ़र अगर होती तो शायद आज फिर वो कह देते, क्योंकि मरियम बीबी ने जो बात की उन्होंने ये वाज़े पैगाम दिया कि इसमें नवाज शरीफ साहब की राय शामिल नहीं थी। और हम
پارٹی کا جو بھی ورکر ہے صحیح ہم سب نواز شریف کے فیصلے کے پابند اس لیے ہیں کہ ہم اسی کو قائد و لیڈر مانتے ہیں اور انہی کے فیصلوں کو ہم اپنا بات کر سکتے ہیں, ہم رائے دے سکتے ہیں اور اکثریت سے جو فیصلہ ہوتا ہے اسی پہ نواز شریف صاحب اوکے کرتے ہیں. تو فیصلہ آخر میں نواز شریف صاحب کا ہے اور ان کے فیصلے کے مطابق کہ پارٹی کے اندر ڈیسائیڈ کر کے پھر وہی موقف سامنے لایا جاتا ہے. پریس کانفرنس میں کوئی اور بات کی جا رہی ہے, اسمبلی کے فلور پہ کوئی بات, بہتر نہ ہوتا کہ ایک ہی لائن لی جاتی ہے, ایک لائن اختیار کی جاتی ہے. گھر میں بھی جب 4 بھائی ہوں 5 بھائی ہوں خواہ ان میں بھی اختلاف رائے ہو سکتی ہے. تو یہ تو اتنی بڑی پارٹی ہے جس میں MNAs ہیں, سینیٹرز ہیں, کروڑوں ووٹس ہیں, تو اس میں اختلاف رائے ممکن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جناب عباسی صاحب, آج مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی. فردوس عاشق اوان تو کہتی ہیں کہ نون لیگ 2 بیانیوں میں دھنس گئی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ارادتاً ایسا انہوں نے کیا, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے, یا پھر واقعی اختلاف رائے پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر؟ بہت شکریہ. افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے کروڑوں ووٹر ہیں تو اس لیے ان کا اختلاف ہے. یہ کروڑوں ووٹر کا اختلاف نہیں, ایک گھر کے اندر کا اختلاف ہے. کوئی اختلاف کوئی کسی ایک پارٹی کے کارکن کا دوسرے کارکن سے نہیں ہے, ایک لیڈر کا دوسرے. 2 ہیں ان کے بیانیے, اور وہ دونوں بیانیے آج جب مریم صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ مساق جمہوریت نہیں ہے, مذاق جمہوریت. یعنی معیشت میرا معیشت اس سے بڑا خیر ان کا شہباز شریف صاحب کی انسلٹ میرا خیال ہے اور نہیں ہو سکتی تھی. بیچاروں نے کل کھڑے ہو کے جو 2.5 گھنٹے تقریر کی, بیماری کی, ان کی کمر میں بھی مسئلہ ہے, وہ ان کا مذاق اڑا. بیسیکلی ان یہ تتر بتر ہوئے ہیں, پریشان ہیں. اس سے پہلے کیا پریشانی ہے؟ ویسے پریشانی یہ کہ مطلب مریم بھی ضمانت پہ ہیں, کیس چلنا ہے, شہباز شریف بھی ضمانت پہ ہیں, میاں صاحب جیل میں, باقی دونوں بیٹے میاں صاحب کے بھاگے میں, اسحاق ڈار بھاگے میں, علی عمران بھاگے میں. اور یہ جو $26 ملین والا کیس ہے نا, ان میں کی کوئی بچت نہیں ہے, یہ پاپڑ والا. تو اس حوالے سے آج یہ بڑا واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ نون میں 2 گروپ ہیں. اور آپ کو پتہ ہی نہیں, تو ڈیٹ دینی تھی, وہ ہم تو تیار ہوتے پتہ نہیں جمہوریت ہے پارٹی کے اندر, جمہوریت ہے, ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. جمہوریت کیسے؟ جمہوریت تب ہوتی کہ والد صاحب کی بیٹی پارٹی کی وارث ہے اور دوسرا بھائی جمہوریت بھائی جمہوری لوگوں میں ہوتی ہے. یہ کوئی جمہوری لوگ ہیں؟ یہ تو ایک گھر میں, خاندان میں, ایک ٹبر میں سارا کچھ تقسیم کیا ہوا ہے. اور بڑی پارٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ فالوورز تھے, لیکن انہوں نے بڑی پارٹی کو صرف میاں صاحب کی کرپشن کو دفاع کرتے کرتے آج اس پارٹی کو تتر بتر کر دیا. لیکن جب یہ آپ کو آفر کرتے ہیں ساتھ چلنے کی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نارو مانگ رہے ہیں. جب انہوں نے آفر کی, اسپیکر نے آن دا اسپاٹ کہا بڑی اچھی بات ہے, اگلے دن کمیٹی بن گئی. یہ تو یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, یہ تو بات کر کے, یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ آپ لوگ انکار کریں گے اور ان کو امید نہیں تھی اور ان کو موقع مل جائے گا. ہم نے کہا جی یس آ جائیں, حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی. فائنانس کی کمیٹی میں پیپلز پارٹی, PMLN, PTI اور باقی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے جو بھی پروپوزل ہے. اور ایک اور بات معذرت کے ساتھ, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کون سی کو نئی گدر سنگھی اکانومی کی ایجاد کر لی ہے جو 10 سال میں معیشت کو ڈبو گئے, اور اب یہ آگے ہمیں بتائیں گے تو ایک دم سے ہم چابی لگائیں, جیسے شاید خاقان عباسی کہتے ہیں میں ہوں تو میں گیس فوراں ٹھیک کر لوں. لیکن انہوں نے جس دور میں ڈبویا وہی وزیر خزانہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے. نہیں دیکھیں, ڈبونا اس کی وجوہات تھی. یہ منصوبے صرف وہ لاتے تھے جن میں ان کو کمیشن ملتی. وزیر خزانہ کیا کر سکتا ہے؟ مثال تو ایک موٹر وے کا منصوبہ ہے, وزیر خزانہ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں وزیر خزانہ ٹیکنیکل بات ہوتی ہے, ویژن لیڈر کا ہوتا ہے. اگر لیڈر کا یہ ویژن ہو, لیڈر کا یہ ویژن, لیڈر کا ویژن تھا, میں یہ جملہ کروں میں, لیڈر کا یہ ویژن ہو کہ جتنے پیسے یہاں لگنے اتنے کے فلیٹس بھی بننے, اتنے عزیزیہ میں بھی جانے, ہل میٹل میں بھی جانے, فلیگ شپ میں بھی جانے, وہ کامے میں بھی جانے, وہ سرے محل بھی بننا ہے, وہ $60 ملین بھی جانا ہے. اس لیے وہ ملک کا نقصان ہوتا ہے. اگر لیڈر کا ویژن کلیئر ہو تو یہ جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے نا, یہ ٹیکنیکل چلیں ٹھیک ہے, لیڈر کے ویژن کی چونکہ بات ہو رہی ہے مطابق فارمولا, ٹھیک ہے, لیڈر کے ویژن کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے لیڈر کا ذرا میں سنوا دوں کہ انہوں نے مساق معیشت کے حوالے سے کیا کہا, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا سنیں زرداری صاحب کیا کہتے ہیں. زرداری صاحب یہ بتائیں, حکومت نے میثاق معیشت کی آپ کی آفر قبول کیا, کیا کہتے ہیں, ٹرسٹ کریں گے حکومت کو؟ پہلے پرائم منسٹر تھوڑا فل اپنا کانسیپٹ دیں, پھر ہم اس کو بات کریں گے پارٹی میں, پھر ان کو جواب. انہوں نے تو جی بال ڈال دی ہے کورٹ میں عمران خان صاحب کے, زرداری صاحب نے. اور یہ ابھی جو عباسی صاحب نے کہا ویژن لیڈر کا ہوتا ہے, وزیر خزانہ کوئی بھی اس فرق نہیں پڑتا. یہ میرے خیال میں شاید اگر عباسی صاحب وزیر خزانہ کے جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اور جو قانون میں انہوں نے کام کرنا ہے, کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے, اور کیبنٹ کلیکٹیو جو ہے وہ ایک ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس کے, لہٰذا پڑھ لیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ وزیر خزانہ ملک کے جو اہم ترین عہدے ہیں ان میں سے ایک ہوتا ہے. اور اگر وزیر خزانہ کچھ نہیں کر سکتا اور اس کو لیڈر ایک چوری کرنے پر اصرار کر رہے ہیں, چلیں ان کی بات مانتی ہوں,
وزیر خزانہ انکار تو کر سکتا ہے, یا انکار کی بھی قوت اس میں نہیں, اور اگر انکار کی بھی قوت نہیں ہے اور وہ پھر وہ کرتا جاتا ہے جو اس کو لیڈر کا ویژن کہتا ہے, تو پھر ایسے وزیر خزانہ کو ریاست مدینہ کا وزیر خزانہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے ہاتھ میں ریاست مدینہ کے خزانے کی کنجی تو نہیں ہونی چاہیے نا, اور چوروں کی ریاست کی خزانے کی کنجی تو دے دیں. آپ ان کا وزیر خزانہ امپورٹ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے, اگر وہ وہاں کچھ نہیں کر سکا تو آپ کے لیے کیا کر رہا ہے, پھر آپ پھر یہ بتا دیں کہ آپ کے معاملات خزانے کے کون چلا رہا ہے. پھر وزیر خزانہ تو ایک ہی اس کی ڈیوٹی ہے نا, اگر وہاں تب کچھ نہیں کر سکتا تھا, آج بھی اب کہنے ٹیکنیکل ہے نا, تو پھر بتائیے کہ معاملات کہاں سے چل رہے ہیں. پھر ہم جب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو پاکستان کے درد رکھنے والے جتنے افسر تھے, یہ سٹوری انصار عباسی صاحب نے کی, اور اس کی کوئی آج تک ڈینائل نہیں آئی. اگر عباسی صاحب ابھی ڈینائل دے دیں تو الگ بات ہے, ان کو اٹھا دیا گیا اس میٹنگ سے, اور یہ تمام باتیں طے ہیں. جب اپوزیشن کہتی ہے, جب ہم کہتے ہیں, جو بھی زرداری صاحب نے کہا, میں ان کے پیچھے ہی تھی, ذرا 2 قدم پیچھے, میں نے ساری بات سنی ہے. بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ میرا ذاتی رائے پوچھے تو میرے خیال میں کم ظرف دشمن کے ساتھ اس قسم کی اوپننگز کرنی ہی نہیں چاہیے. لیکن چونکہ انہوں نے یہ آفر دی, اور شہباز شریف صاحب نے آفر دی, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ملکی مفاد میں, دیکھیں انہوں نے بھی کیا کرنا. اچھا, جو قدر مشترک ہے نا دونوں پارٹیوں میں, میں پہلے صاحب ایک کوشچن لے لیجیے گا, جو قدر مشترک ہے, یہی چیز یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ والد صاحب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں. بلاول صاحب کا جارحانہ انداز ہے, اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا جارحانہ انداز ہے, اور شہباز شریف صاحب مفاہمت کی بات کرتے ہیں. جمہوری پارٹیز میں ایسے ہوتا ہے, ان کو تو عادت ہے نا یہ گسٹاپو فورس بنا رہے ہیں, اور ایک فیشزم. ان کے وزراء کہتے ہیں کہ پھانسی گھاٹ زیادہ ہونے چاہیے ملک میں, اسکول نہیں ہوتے ہیں, ہسپتال, یہ ان کا ویژن ہے, یہ ان کا ویژن ہے. تو اس حساب سے ٹھیک کہتے ہیں, یہ تو عباسی صاحب کے تو قصور نہیں, انہوں نے تو لائن ٹو کرنی ہے پارٹی کی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو خود سوچنا چاہیے چوروں سے میثاق کرنا کیوں چاہتے ہیں. یہ تو وہ تمام لوگ ہیں کہ جو چوری میں ملوث تھے, جنہیں دن رات آپ چور ڈاکو کہتے ہیں. تو اس پر تو وزیر اعظم کو انکار کرنا چاہیے. الٹی انہوں نے کمیٹی بنا دی. لیکن آفر تو شہباز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے کی نہ مانے نا, آفر کیوں مانتے, آپ لوگوں کو امید نہیں تھی کہ مانیں گے, آپ لوگوں کو امید نہیں تھی کہ مانیں گے. یہ نہیں, ان کا اتنا ایمان کمزور ہے کہ آفر کی اور یہ پھسل گئے. نہیں, آفر اسی لیے کی تھی کہ آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ نہیں مانیں گے. آفر جس لیے بھی کی تھی, چاہے نیک نیتی سے کی تھی, ان کا تو ایک پکا عقیدہ ہے نا, تو یہ عقیدے سے کیسے پھسل گئے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب طرف آتا ہوں میں. سر, یہ اپوزیشن یہ تاثر بنا رہی ہے کہ اپوزیشن جو احتساب ہو رہا ہے وہ اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. کوئی موازنہ ہے دونوں چیزوں کا, احتساب کا, کہ احتساب اگر ہو رہا ہے تو معیشت اس کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے؟ دیکھیں, بحیثیت شہری میں تو بڑا کنسرنڈ ہوں اس چیز کے متعلق. جب ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے جو ہیں وہ اوور ڈوئنگز ہو رہی ہیں, اور جو بزنس آف دی ہاؤس ہے وہ نہیں چل رہا. مصیبت کی, مطلب افسوس کی بات ہے کہ بجٹ جو ہے وہ پیش ہو چکا ہے, اس پہ اپوزیشن کا بالکل اعتراض, ان کی تجاویز آنا بڑا ضروری ہے, اور اس کو کنسیڈر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ حکومتی بینچز کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایک سٹربن اور بڑا ایک ہارش قسم کا شروع کے 4 دن تو بڑا تماشا ہوا ہے. تو میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس پوری لڑائی میں جو ہے یہ قوم کہاں کھڑی ہے, ایک عام آدمی کہاں کھڑا ہے. ہم ایک دوسرے کی جو ہے بلیم گیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت خارج ہوئی ہے, میڈیکل گراؤنڈز ہیں, ان کے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو اس کے میڈیکل ایشوز ہیں. اس کو تضحیق کا نشانہ بنانا یا ایسی بات کرنا کہ جی وہ بیماری تو ان کو کچھ اور ہے. دیکھیں, بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے, میرا ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے, اس میں عوام کہاں کھڑے ہیں. عوام تو وہی پس رہے ہیں آپ کی مہنگائی میں, لا لیسنس میں, آپ کی پولیس کے اس کے جو ہے مطلب جو ایٹراسٹیز ہیں, لوکل سطح پہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے, ایجوکیشن نہیں مل رہی, آپ کے جو ہے میڈیکل کی سہولتیں لوگوں کو نہیں ہیں, لوگوں کو کھانے کے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ سے بڑا تحمل کا اور بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. سر, یہ جو آج کی پریس کانفرنس اس میں ایک بڑی اہم بات جو مریم صاحبہ نے کی, انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو سب ادارے ذمہ دار ہوں گے. انہوں نے سب اداروں کو کہہ دیا, حالانکہ عدالتی فیصلہ ہے, ریلیف عدالت کی طرف سے نہیں ملا. آپ چونکہ خود بھی جج بھی رہے ہیں تو آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں, میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ضمانتیں جو ہیں وہ بھی لوگوں کا حق ہوتا ہے, اپلائی کر لیتے ہیں. کورٹ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کیسی ہے. کورٹ کو مطمئن نہیں کر پائے نا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی اچنبے والی بات بھی نہیں ہوتی. صحیح ہے.
اگر آپ اس چیز کو ہٹا لیں کہ اس جو ہیں وہ کنوکٹ جو ہیں میاں نواز شریف ہیں، اگر جینونلی کسی عام شہری کو بھی ایسا میڈیکل پرابلم ہو، اگر کورٹ کنسیڈر کرے کہ ان کی زندگی کو جو ہے وہ جیل میں رکھنے سے خطرہ ہے تو اس میں ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ان کے پاس آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فورم بھی پڑا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے کہ اگر کسی کی میڈیکل کا ایشو ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں تو چلے، یہ عدالتوں کا کام ہے کہ عدالتیں اگر ان کو ریلیف نہیں دیتی ان کا اپنا وزڈم ہے، لیکن ہمیں کچھ ایسی ریمارکس نہیں دینے چاہیے کسی کے بارے میں، کیونکہ کسی بھی بندے کی صحت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے یا باہر ہے. اس چیز کو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا جو ہے احترام اور ایک جو تھوڑا سا ٹالرنس کی جو بات ہے دونوں طرف سے، یہ بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی دم اور ایک کی چونچ. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ میرا خیال. ٹھیک ہے. عباس صاحب، آپ سر جیسے کہ ابھی میں ان سے بھی سوال کیا کہ ادارے ذمہ دار ہوں گے. مریم نواز صاحبہ نے آج یہ کہا ہے، فیصلہ عدالت کا ہے، ریلیف عدالت نے دیا، آپ کے پاس فورم موجود ہے سپریم کورٹ کا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا، چلے ان لوگوں کے جو یہ لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس پہ تو میں بات کروں گا ابھی باجی صاحب سے، جو آج خاص طور پر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں اس پہ بھی بات کروں گا میں، لیکن جو آپ لوگ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ادارے ذمہ دار ہوں گے. سر میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر آپ نے رجوع کیا، عدالت مطمئن نہیں ہوئی تو ایک فورم موجود ہے بہرحال اس کے لیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان جیسے ملک میں ہم نے بہت سے واقعات دیکھے، جوانی گزاری، آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے. مریم بی بی نے بالکل ٹھیک کیا کہ سب ذمہ وار ہوں گے. جس جگہ میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دل پہ جو ہے 43 پینچرز لگے ہوئے ہیں، 43 جو سمال بلیڈنگز ہوتی ہیں، 7 سٹرڈ لگے ہوئے ہیں، 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری میں. میں بھائی سے پوچھتا ہوں کہ ان کے علاقے میں فیملی میں کوئی مریض اس کنڈیشن کا ہو اور تیسری دفعہ ان پہ ہارٹ اٹیک جیل کے اندر آیا ہو تو ان کی فیلنگز دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہوں گے اگر ان کے ریلیٹیوز میں سے کوئی ہو. سر یہ فیصلہ انہوں نے نہیں، میں بات بتا رہا ہوں. عدالتیں بہت سے فیصلے ہم نے دیکھے، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی عدالت کے فیصلے ہم نے دیکھے، پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی جو ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے ان کی بھی بہت سے فیصلے ہم نے دیکھے کہ انہی کے فیصلوں کو سٹنگ جج نے جو ہے دوبارہ چینج کیا. ٹھیک ہے، سٹنگ جج نے ان کے فیصلوں کو واپس ریویو کیا. ہوا نا کارٹ کا آپ کا ٹیکس کا، ٹھیک ہے، چیف جسٹس نے کیا اور انہوں نے اس کو ریویو کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب یا کورٹس کے کوئی فیصلے ہر فیصلہ ٹھیک ہو. سر بات وہ نہیں ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، فورم ہے نا، اس طرح سٹیٹمنٹ دینا یہ تو دباؤ ڈالنے والی نہیں، کوئی دباؤ نہیں ڈالنے والی. غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی بھی ہیں. انہوں نے وہ اس وقت جس کنڈیشن میں میاں صاحب ہے اس کا ایک تاثر دیا. میرے بھائی نے کہا کہ ویژن ہو تو لیڈر کا ہو، خیالات ہوتے لیڈر کے ہوں. صحیح ہے. ہم نے 4 خطابات دیکھے پچھلے کچھ دنوں میں، کبھی رات کے 12 بجے، کبھی رات کے کسی پہر میں، کبھی کسی پہر میں، اور سارے خطابات رات کے ٹائم تھے. ٹھیک ہے. ان کو جب ہم نے تسلسل دیکھا تو میں ان کے بھائی کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. جس کے لیے انہوں نے خطابات کی وہ یہ تھا کہ جو سکیم میں دے رہا ہوں اس میں کلیکشن پیسے آپ لوگ ڈالیں. اس ملک میں جتنی بھی چور ڈاکو پیسہ لوٹنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اسکیم سے فائدہ لیں اور اس میں دیں، ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں. میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک 5واں خطاب کریں، یقین مانیں، اور کلیکشن ہو جائے گی باقی 3-4 دن میں. وہ کیا خطاب؟ اس میں یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب خطاب شروع کریں اس میں یہ کہے کہ جب مشرف کے دور میں سکیم آئی تھی تو اس میں نے اپنے کرپشن کے پیسے کلیئر کیے تھے. اچھا، میں نے اسی سکیم میں جو ہے اپنے ٹیکس ایویشن جو میں نے کیا تھا اس کو میں نے کلیئر کر کے میں نے اس میں سے اپنے لیے وہ مراعات لیے تھے. ساتھ میں بولیں کہ جب نواز شریف صاحب کے ٹائم میں سکیم آئے تھی تو ہماری فیملی ممبرز نے، حلیمہ خان صاحبہ، ٹھیک ہے، وہ میں نام نہیں لوں گا، احترام ظاہر ہے، اچھا انہوں نے اس سے فائدہ لیا. ٹھیک ہے. تو جب وہ یہ کہیں گے تو عوام کے ذہن میں آئے گا، ایک منٹ، عوام کے ذہن میں آئے گا کیونکہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جنہوں نے اسکیم سے فائدہ لیا تو میں ان کو پکڑوں گا. پھر عوام سمجھیں گی کہ اس میں پکڑ دکڑ نہیں ہوگی تو وہ پیسے کی کلیکشن کر دیں گے. بڑا دلچسپ مشورہ دیا ہے جی آپ. ایک تو یہ اس کا جواب بھی دے دیجیے گا، ساتھ ساتھ جو شاہ خاور صاحب نے بات کی تحمل کا فقدان. سر اگر بیماری پر سیاست نہ ان کو کرنی چاہیے نہ آپ لوگوں کو. بالکل، دیکھیں پہلی بات ہے میاں صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو صحت دے.
لیکن جب وہ 6 ہفتے باہر آئے تھے عدالت کے حکم پہ انہوں نے ہمیں تو کوئی دیکھا نہیں کہ وہ علاج کو انہوں نے کوئی کرایا اس پہ کوئی دوائی شوائی لی ہو کوئی اینی ہاؤ یہ ان کا مسئلہ ہے اور کورٹ کا مسئلہ ہے. جو کچھ مریم صاحبہ نے آج اداروں کے بارے میں بولا ہے جس دھمکی امیز باتوں میں مجھے تو کچھ اور ہی کہانی لگ رہی ہے. یعنی ایک تو جس طرح شہباز شریف کا مذاق اڑایا اور اس کے بعد یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملک سے فائدہ اٹھائیں, اس ملک سے پیسے لوٹ کے جا کے کبھی سرے محل بنائیں, کبھی عزیزیہ ملنے لگائیں, کبھی ہل میٹر لگائیں, کبھی فلیٹ بنائیں. جب ان سے پوچھیں تو کہتے ہو بھائی میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ تو تمہیں کیا بنتے ثابت تو نہیں کرنا, ثابت ہو گیا نا. سنیں بنتے ڈیموکریٹ ہیں, ڈیموکریٹ بنتے اور جب عدالتیں سزا دیں تو یہ بغض سے بھرے ہوئے. میں ان کو مانتا نہیں ہوں, ان 5 کو اٹھا کے باہر پھینک دو. سر لیکن ثابت کیے بغیر جب آپ لوگ چور ڈاکو قرار دینا شروع کر دیں گے وہ بھی تو غلط ہے نا. کیسے آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے ثابت نہیں کیا کہ میاں نواز شریف صاحب العزیزیہ کی آپ نے بات کی نا, وہ تو ان کو سزا جو ہوئی, میاں صاحب کو سزا ہوئی, ان کے اثاثے ان کی آمدنی سے زیادہ تھے, ان کے پاس ملک میں وزیر اعظم تھے, نوکری پتہ نہیں کس جگہ وہ حمام میں باہر کر رہے تھے. تو یہ ساری باتیں تو نظر آئیں. انہیں کہا کہ بتاؤ یہ فلیٹ کہاں سے آئے, وہ قطری خط پکڑا دیا. کوئی ایک ڈاکیومنٹ اس کا لینے کا, خریدنے کا, بیچنے کا یا پیسے آنے کا یا کوئی منی ٹریل نہیں دیا تو وہ سیدھی سیدھی جیل. اچھا چلیں یہ تو فیصلہ آ گیا نا, ایک منٹ یہ فیصلہ آ گیا, اوکے فائن. زرداری صاحب کے خلاف تو کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا, ابھی تو چل رہی ہے پروسیڈنگ چل رہی ہے, ابھی تو تحقیقات ہو رہی ہیں. ان کو بھی آپ یہی الفاظ القابات سے یاد کرتے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب کو اگر ڈاکو اور چور کہا تو نون نے کہا, اگر ان کے خلاف ایان علی کا کیس اور یہ والا کیس اور فیک اکاؤنٹ کا کیس چودھری نثار نے بنایا, ہمارے دور میں صرف اتنا ہوا کہ وہ کیس آگے بات کنوکشن کی ہو رہی ہے نا, کوئی ابھی تک ان کو سزا نہیں ملی. میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہ سزا یافتہ ہے, میں نے تو نہیں کہا. آپ سوال یہ ہے کہ صاحب چور ڈاکو کہتے ہیں ان کو. نہیں دیکھیں چور ڈاکو ہمیں تو نواز شریف نے سکھایا, یہ زرداری ڈاکو ہے, باقی چیزیں بھی سیکھ لینے تھیں ان سے. باقی کیا سیکھیں بھائی, مجھے بتائیں, ان سے پوچھیں زرداری صاحب میں $60 ملین جو ان کی بقول ان کی چوری ہوا تھا وہ اب آج معاف ہو گیا. وہ سارے محل جن کے بارے میں میاں صاحب کہتے تھے کہ میں پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا, وہ ختم ہو گیا. تو کہنے کی بات کیا ہے کہ آج ہم ان کی جو بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے ہیں تو اسپیکر نے فوراً کمیٹی بنا دی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ آپس میں مذاق اڑا رہے ہیں. تو جو لوگ حیرت کی بات کیا ہے کہ ابھی جو انہوں نے باتیں کی, عمران خان کو 5واں خطاب 6ٹھا خطاب, اتنا سیریس مسئلہ ہے, ملک لٹا پٹا ہے, ملک کی معیشت عوام اعتماد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہی ہے اعتماد, کیوں نہیں کر رہی؟ اتنا بس اکٹھا ہوا سر ابھی تک 8 دن رہ گئے ہیں. یہ میں سنیں ایمنسٹی کی بات کر رہا ہوں. ایمنسٹی پہ آپ پوری بات سن لیں. ان کی ایمنسٹی کیا ہوتی تھی, یہ سارے ان کے فرنٹ مین آ کے پیسے کلیئر کرتے تھے, اور اس ایمنسٹی کا ساری ایمنسٹی دینے کے بعد آج پاکستان میں فائلر کتنا ہے 20 لاکھ. لیکن اس ایمنسٹی سے 22 کروڑ لوگوں میں 20 لاکھ. اگر عمران خان صاحب کی بھی ایمنسٹی فیل ہوتی ہے اور ٹیکس کلیکشن نہیں, میں کہہ رہا ہوں لوگ فائلر بن رہے ہیں, اگر لوگ ایڈ نہیں ہوتے تو پھر ہم ناکام ہوں گے. ایک کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جس طریقے سے جس بے دردی سے یعنی 6000 کوشش نہیں ہے, 3 مرتبہ خطاب کرنا پڑا وزیر اعظم صاحب. عمران خان یہ بات یہ طے کر لیں, عمران خان جو ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں نا ایمنسٹی میں, وہ جا کے آپ کو سرے محل سے نہیں ملے گا, وہ آپ کو عزیزیہ میں نہیں ملے گا, وہ آپ کو جا کے ادھر فلیگ شپ میں نہیں ملے گا. کہنے کی بات کیا ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں وہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کہ پاکستان کی جو آمدنی ہے اس کو 4000 سے 5500 ارب کیا جائے. مشکل ہے, تکلیف ہے, لوٹ مار ہوئی ہے, خزانہ خالی ہے, ادارے ڈوبے ہوئے, ادارے ڈبو دیے آپ لوگوں نے, سرے محل کا حوالہ دے رہے ہیں. پلوشا میری بہن بتا دیں, ایک ادارہ جو عمران خان صاحب کو منافع میں ملا, وہ جان بوجھ کے دور بیٹھی ہیں, وہ کہتی ہیں اونچا بہت بولتے ہیں والد صاحب, منافع میں ہو تو بتا دیں. تو اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس بھی نہ دیں. عباسی صاحب کا قصور نہیں ہے. عباسی صاحب دراصل اگر حکومتی ترجمان ہوتے تو شاید کچھ حالات بہتر ہوتے. جو حکومتی ترجمان ہیں وہ ان کا ہر صحیح کام بھی اسی طرح بگاڑیں گے جیسے ہمارا بگاڑ کے ادھر گئے. یہ بات ان کو سمجھ آنی چاہیے. اور آج جو ان کی وکالت کر رہے ہیں وہ کل ہماری کرتے تھے, پرسوں کسی اور کی کرتے تھے, اور آگے جو دن آنے والے ہیں زیادہ دور نہیں ہے جب کوئی اور آئے گا تو سب سے پہلے ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گے. یعنی اصل میں یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ خراب کر رہے ہیں دونوں طرف کے معاملات کو. ایسا ہی ہوتا ہے, ایسے نہیں ان کا معاملہ, ہمارا تو کیا خراب کریں گے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے, ایک تو بات یہ والی آرگومنٹ میں ان سے بہت دفعہ ان کے ساتھ شو سے بیٹھی ہوں اور میں کہہ چکی ہوں ان کو کہ یہ آرگومنٹ, یہ کنونس کر پائیں آرگومنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود چاہا,
یہ خواہش آپ کے اندر جنم لیتی رہی، آپ کو اس نے بیٹھنے نہیں دیا، آپ کو اس نے اداروں پر حملے کرنے کا جو ہے وہ پی ٹی وی پہ حملہ کروایا، پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا، کیا نہیں ہوا اس ملک نے دیکھا. ان 126 کے پتہ نہیں کتنے دن تھے، خالی کرسیوں سے وزیر اعظم بھری دھوپ میں خطاب کرتے رہتے تھے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ آگے کچھ سننے والا نہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے خواہش کی کہ وہ یہاں آئے. جب جانتے بوجھتے وہ یہاں آنا چاہتے تھے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان ہے، ان کو پتا ہوگا یہ قرضوں کی صورتحال ہے، یہ چور ڈاکوؤں کا بھاشن روز دیتے تھے، یہ کوئی جنت کے باغوں کی حکومت نہیں ہے. دس از ناٹ اے بیڈ آف روزز. دوسری بات ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ابھی کل یا پرسوں جو تقریر کی، مجھے بتایا انہوں نے کہا سنہری موقع ہے. دیکھیں ٹیکس ایمنسٹی کے فضائل جتنے وہ جانتے ہیں اتنے ہم اور آپ نہیں جانتے. ان کی ہمشیرہ نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، 2018 میں خود انہوں نے 2000 میں اٹھایا. پہلے تو ریاست مدینہ کا اصول ہے کہ وہ خود بتاتے کہ یہ میرے اثاثے یہاں سے آئے تھے، ان کے ذرائع یہ تھے، میں نے کیوں لی. صحیح بات ہے. اس کے بعد وہ جب بات کرتے لوگوں سے کنونس، سنہری موقع انہوں نے کہا کہ ایک سنہری موقع ہے. یہ بھاشن پہلے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیتے، جس میں ان کے وزراء ہیں جن کی جائیدادیں ہیں، جن کا کوئی سورس نہیں ہے، جس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں، ہمارے طرف سے گئے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں، ان کے اپنے وزراء ہیں جن کی آ رہی ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتی، انہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں. وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے جائیدادیں بنائی جن کا کوئی نون سورس آف انکم، خسرو بختیار ہیں اور بتھیرے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ پہلے ٹیکس ایمنسٹی لو، جب وہ لیں تو پھر لوگوں کو بھی اعتماد بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بغیر صرف بھاشن بازی سے اب قوموں کی جیب میں ہاتھ ڈالنا از دا اونلی وے ہی کین میک منی. اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کا ان کو جو سب سے بیسک طریقہ ہے، جس کو بھی تھوڑی بہت اکانومی کی سمجھ، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرو. لوگوں کی جیبوں میں کتنا آپ ڈاکے ڈالیں گے؟ صحیح ہے شاہ خبر صاحب. سر یہ جو طریقہ کار ہے ایمنسٹی اسکیم، پذیرائی اس طرح سے نہیں ہو رہی، یہ ایڈمٹ کریں یا نہ کریں پذیرائی نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے 3 مرتبہ خطاب جو ہے وہ کرنا پڑا. خیر ناکامی کا فیصلہ 8 دن رہ گئے، اس بعد ہم کر لیں گے اس کا فیصلہ. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ تو ایمانداروں کی حکومت تھی، اس پہ عوام کیوں نہیں اعتماد کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشرے میں ایک عدم اعتماد اور بے یقینی کی صورتحال ہے. میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی، کیونکہ ہم جب ماسز میں بیٹھتے ہیں، جو پراپرٹی ڈیلر تھا وہ تھوڑا بہت کام کرتا تھا، اس کا کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکاندار بہت پریشان ہے. جب غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی کریش کر جاتی ہے. تو میں کیوں یہ بات کہتا ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ جمہوریت جو ہے یہ بڑے مشکل جدوجہد کرنے کے بعد یہ ہمیں ملی ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک جو ہے آئین ہے جو اپنی اصل شکل میں بحال شدہ ہے. اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے، اس میں اپوزیشن کا رول ہے، اس میں حکومت کا رول ہے. سر اس غیر یقینی میں نیب کا کتنا رول ہے؟ نیب کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ رول ہے اس میں، نیگیٹیولی رول ہے اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کا جو طریقہ کار ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ٹیررائزڈ کیا ہوا ہے لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کو، بیوروکریسی کو، پولیٹیشینز کو ایون میں آپ کو بتاؤں، اور وہ جس طریقے سے لوگوں کی جو ہے عزتیں جو ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. دیکھیں نیب کا جو لا ہے یہ اسپیشل لا ہے، اس میں 2 3 4 اس میں سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے یا آپ کو اپنے سورس سے پتہ چلا ہے کہ کہیں کرپشن ہوئی ہے تو اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے. پہلے اس کا آپ کمپلینٹ ویریفیکیشن کرتے ہیں، پھر آپ اس کی انکوائری میں تبدیل کرتے ہیں، پھر وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے. اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، بلکہ موجودہ سابقہ چیف جسٹس نے بھی، اور ابھی بھی جج صاحبان جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، وہ بالکل برملا ان کو جو ہے وہ ان پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. حکومت وقت کے زیر دباؤ ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نیب جو ہے وہ بجائے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اس میں ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس اور اس میں جو ہے کاروباری لوگ بھی شامل ہیں، کہ آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف مواد اور شہادتیں اکٹھی کرنی شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ان کو کئی ماہ جیلوں میں رہنا پڑتا ہے اور فائنلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ان کی 5 7 8 10 مہینے یا سال کے بعد کہیں ضمانت ہوتی ہے. اس کے بعد کاروبار بھی تباہ ہو چکا ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں عزت بھی پامال ہو چکی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز آپ کو سیٹ کرنے ہوں گے آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیب میں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے، ان کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ بہت کمزور ہے، اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیب کو جو ہے وہ میگا کرپشن کے کیسز سے پہ جو ہے اس کی کاگنیزنس لینی چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ لاکھوں کے جو ہے ایمبیزلمنٹ کے یا کرپشن کے الزامات ہیں وہ بھی انہوں نے کاگنیزنس لی ہوئی ہے. تو ان نیب بنانے کا جو لا کا جو مطلب تھا اور اس کا جو پریمبل ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے
میگا کرپشن کیسز کی کوگنیزنس لینی ہے اور ایسے کیسز میں کہ جس میں حکومت کے خزانے میں وہ ایمبیزل شدہ یا لوٹی ہوئی رقم بھی واپس. بالکل ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت نے ملکی قرضوں کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ کمیشن 2008 سے لے کر 2018 یعنی 10 سال تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ادوار کے لیے گئے قرضوں کی تحقیقات کرے گا. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 12 رکنی یہ کمیشن ہے اور انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت اسے قائم کیا گیا, جس کے سربراہ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر صاحب ہوں گے, جبکہ کمیشن کو فورینزک ایڈیٹرز اور عالمی سطح کے ماہرین کو شامل کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا. نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن 6 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ مرتب کرے گا. تاہم وزیر اعظم کو کمیشن کی مدت میں اضافے کا اختیار بھی حاصل ہے. اس انکوائری کمیشن کے پاس کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا اختیار تو نہیں ہوگا. تاہم اس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں نیب یا پھر FIA ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی مجاز ہوں گے. اور ایک طرف ڈپٹی چیئرمین نیب کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا گیا, تو دوسری طرف اگر کوئی بے ضابطگیاں سامنے آتی ہیں تو کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں نیب یا FIA نے ہی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی ہے. وزیر اعظم کی جانب سے قائم کیے گئے اس کمیشن پر اپوزیشن نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. آپ کو اپوزیشن کا موقف سنواتے ہیں. جس نے ایک اینٹ لگائے بغیر عوام کو, پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا ہے, وہ آج کمیشن بنا رہا ہے. کمیشن تو بنے گا اور ضرور بنے گا, لیکن وہ کمیشن 1999 سے شروع ہوگا. 2019 جو کہ نالائق اعظم کا پہلا فسکل ایئر ہے, وہ یہ سال بھی اس میں انکلوڈڈ ہوگا. حساب لے, وہ اکنامک افیئرز میں بھی ہوگا, فرانس منسٹری میں بھی ہوگا, مگر حساب 20 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے اور اپنے 1 سال کا بھی حساب دیں. مریم نواز نے انکوائری کمیشن کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ ان کا کہنا ہے کہ حساب تو عمران خان کو دینا ہے. اپوزیشن کا موقف اپنی جگہ پر, لیکن حکومت کو یہ کمیشن بنانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ صرف 10 سال کا حساب کتاب ہی کیوں؟ اور پھر کمیشن کے جو قانونی معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ اسی سارے معاملے پر ہم بات کرتے ہیں مہمانوں سے. آفریدی صاحب, کمیشن کے حوالے سے ریزرویشنز تو ہیں, مریم نواز صاحبہ نے بھی کھل کر اظہار کیا ہے. آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی, تحقیقات کریں 10 سال نہیں, پھر پچھلے ادوار بھی شامل کرنے چاہیے اور خود عمران خان صاحب کے 10 مہینے اور اگلا جو پورا سال ہے وہ بھی شامل ہونا چاہیے. یہ ادوار شامل ہو جائیں تو پھر آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس کمیشن پر شامل ہو جائے, ہمیں اعتراض نہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ وہی اسی طرح ہے کہ اگر میں نے IMF سے قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا. ان کی ہر بات سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں, سوائے قوم کو ٹرک کی بتی. ابھی یہ پھر 6-8 مہینے ٹرک کی بتی کے لیے ایک ڈرامہ, ایک فلم, ایک ان کا ایک مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ نان سیریسنس کی. آپ کے پاس محکمے موجود ہیں, آپ جو اس کو فائنانس منسٹر جو پیپلز پارٹی کا ہے 5 سال 10 سال کا آپ آڈٹ کریں, 5 سال IMF سے قرضی بھی اسی نے لگائے لیے اور لگائے بھی اسی نے. 5 سال تو نکال دے رہے گئے ہمارے 5 سال. ہمارے 5 سال کے جو آپ کے ابھی آپ نے جو جن کو لگایا نیب کا چیئرمین, یہ کیا کس عہدے پہ تھے؟ اس سے پہلے کس پہ تھے ڈپٹی چیئرمین؟ یہ کس عہدے پہ تھے؟ فائنانس میں تھی نا, نہیں پولیس سروس, پولیس سروس, اور کچھ ٹائم کے لیے ادھر بھی تھے. حسین اصغر صاحب کی بات کر رہے ہیں, ڈپٹی چیئرمین نہیں جی, ڈپٹی چیئرمین پولیس میں تھے. تو آپ جو ہے یہ سرکاری محکموں سے ایک 5 منٹ کا کام ہے, واٹس ایپ پہ سارا کچھ منگا, اٹس اوور. بالکل صحیح ہے. یہ ایک فلم, ایک ڈرامہ, ایک اداکاری ہے, توجہ ہٹانے کے لیے, توجہ ہٹانے خالی ایک شام کی ٹی وی کے لیے 4-5 گھنٹے کے لیے ایک ٹاپک ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. میرے بھائی نے کہا کہ ہم 20 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں. ٹیکس نیٹ وہ شخص بڑھا سکتا ہے جو خود ٹیکس دیتا ہو. پرائم منسٹر آف پاکستان 1.5 کروڑ بنی گالا 300 کنال بیونڈ مین ایسٹ کہتے ہیں, نواز شریف کو سزا ہوئی ہے. 300 کنال کا گھر 1.5 کروڑ ڈکلیئر کیا ایسڈز میں, لیکن ان کو تو صادق اور امین کا مل چکا سرٹیفکیٹ. وہ کہہ تو رہا ہوں, وہ پرانے چیف جسٹس صاحب نے دیا, جن کے فیصلے ابھی ریویو ہو رہے ہیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں 300 کنال کا گھر جو انلیگل اس کی کنسٹرکشن ہے, ریگولرائز ہو گیا. میں بات تو سن لینا, دنیا میں ایک مثال نہیں ہوتی. 500 گھروں کو مسمار کر دیا غریبوں کو, اور ایک گھر کو جو ہے لیگلائز کر دیا, کیونکہ جی ان کو جو ہے صادق و امین بنانا تھا ایک چیف جسٹس صاحب نے. آج 1.5 لاکھ ٹیکس جو شخص دیتے ہیں, میرے سارے بھائی چاروں ٹیکس دیتے ہوں گے,
1 लाख शख्स जो टैक्स देता है वो 200 साल तक भी लगा रहे, वो इस तरह एक घर नहीं बना सकता। इन्होंने तो 1.5 अरब रुपए अपने एसेट डिक्लेयर कहे, उसमें 300 कनाल वाला घर इसके 1.5 करोड़ डिक्लेयर किया और जराए आमदन नहीं है। सर ये तो जितने भी अरकान असेंबली हैं सब पे फिर ये मैं कह तो रहा हूं ना, कोई भी नहीं, मैंने मिसाल दी ना कि कहते हैं ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं ना कि ये 1 लाख टैक्स देते हैं, दूसरों को कह रहे हैं टैक्स दो। सही है। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद टैक्स दें, फिर कौम से मांगे। इससे बढ़ के पता है क्या हुआ इस 1 साल में, अगर आपने देखा हो, और पिछले साल 5 साल KPK के, हम उस करप्शन पे KPK के नहीं जा रहे हैं, क्या सैलाब है, तबाही, आप जाएं वो मेट्रो पे, तो मेरे ख्याल आप और कोई प्रोग्राम ही नहीं करेंगे, एक मेट्रो पे ही लगे रहे। मैं उस बहस में नहीं जाता। ये 6 साल ने तो ये रमजान जो पिछला गुजरा है, इसमें जो ज़कात की कलेक्शन की है इमरान खान साहब ने, वो तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए एक महीने की। यानी आप कह रहे हैं एमनेस्टी से भी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए उसमें? आई शाबाश है, आई शाबाश है। पूरे मुल्क के लिए इतना नहीं किया जितना उन्होंने अपने लिए अस्पतालों के लिए किया। और पूरे टर्नओवर में जो है खाली 3 अस्पताल बनाए। ये मेरा भाई बता दे कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 6 साल में कोई एक अस्पताल का नाम बता दे, किसी एक यूनिवर्सिटी का बता दे, किसी एक मिनट में या कोई नहीं है ना, मुझे पता है मेरा सूबा है, ठीक है, 1 मिनट। 50 करोड़ रुपए इधर और ज़कात उधर जमा किया। ज़कात क्यों जमा हुआ है मैं उसको बता दूं। ये कहते हैं इस मुल्क में हमने टैक्स लाना है, मैंने जो है 30 तारीख के बाद लोगों को डंडा देना है। जो ज़कात उसकी रसीद नहीं होती, मैं एक बताता, जो टैक्स देंगे उसकी रसीद होंगी। तो इमरान खान साहब को जितने ज़कात जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में दिया है उसकी डिटेल निकाल लें तो इंशाल्लाह ये स्कीम पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब्बासी साहब से इसका जवाब लूंगा, रद्द में लूंगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम कमीशन की बात कर रहे थे जो कि बनाया गया 10 साल के कर्जों की तहकीकात के लिए। अब्बासी साहब आज अब्बासी साहब ने यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कौमी असम्बली में भी कहा कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, ट्रक पुराना है, बत्ती सिर्फ बदल दी है। सर कमीशन माजी में जितने भी हुए, चाहे उमूदुर रहमान कमीशन हो, उसकी रिपोर्ट हो या एबटाबाद कमीशन, हासिल कुछ नहीं होता। आप लोगों ने भी ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, टाइम बाय करने के लिए ये एक्ट किया। देखें, एक पुराना पाकिस्तान था और एक नया पाकिस्तान है। इमरान खान की जद्दोजहद में रिपीट नहीं करूंगा। लोग कहते थे क्रिकेटर नहीं बन सकता, फिर कहते थे अस्पताल नहीं बना सकता, फिर कहते थे कभी पार्टी नहीं बना सकता, ये कभी इसको शेरवानी का बटन भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया। मेरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के मजबूत मुआशरा और मजबूत इकॉनमी बनाएंगे। और बिल्कुल मैं सिर्फ 10 साल करके फिर खुदा को हाजिर नाजिर जान के, मतलब जितना भी ईमान की गहराई तक मैं कन्विंस्ड हूं कि इमरान खान इंतहाई मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं। यकीन तो सलाम है, लेकिन सर 10 साल। दूसरी बात, इमरान खान को आप कंपेयर करें, चूंकि नवाज शरीफ के भी एहसासे हैं, इमरान खान के भी एहसासे हैं, जरदारी साहब के भी एहसासे, गुड मुड करना। इमरान खान ने क्रिकेट खेल लिया, इंटरनेशनल स्टार थे, पैसे इकट्ठे किए, घर बना लिया। अच्छा, अब वो 300 का घर है, वो जंगल था जब नहीं, उस पर आते ना। पहले एक बात करें, पहला पॉइंट, इमरान खान का घर जो है वो कोई करप्शन के पैसे का, इमरान खान करप्शन करते कहाँ? He was nothing. Ask me. दूसरी बात, अगर इमरान खान ने कोई करप्शन की, हो गया, 5 साल आपको मिले, कमीशन की बात 5 साल आपको मिले और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उस पे ये है, 2 जमातों का पहले ही आप लोग एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन 10 साल ही क्यों सर? 3 बंदे इल्जाम लगाते हैं, जवाब दो। अब उसके बाद वो लोगों के घर गिर गए, इमरान खान के घर, यार अगर छोड़ दें उसको, ठीक है, हो गया देना, वो हो गया। अगर किसी का घर सरकारी जमीन पे बना हुआ है वो गिरेगा, अगर किसी के घर में कोई कोना ज्यादा इलीगल होगा, वो अगर इलीगल उसका जुर्माना होगा, लिहाजा ये कोई बात नहीं। इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी से खुदा का वास्ता ना मिला करें। 10 साल क्यों? बिल्कुल ना मिलाएं, खुदा का वो भी एक सवाल है, दूर रखें। अच्छा 10 साल इसलिए कि पाकिस्तान के 60 सालों में हमने 6000 अरब का कर्जा लिया था। जो कुछ भी उन्होंने ज्यादा 10 महीने में कितना लिया? सुन लेना, मेरा पॉइंट तो बना। 6000 से जाके कर्जे अटकते हैं 30,000, 24,000 तो ये आए। अच्छा, जरा एक और बात भी सुन, अब वो मेरी गवर्नमेंट की भी मेरे ख्याल फिगर्स कमजोर है जरा। 24,000 ये अरब है। 10 सालों में जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो 2,000 अरब से 4,000 अरब, ये चलो 3,000 कर लो। अच्छा, 10 सालों में 30,000 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया। अच्छा, तकरीबन
20 अरब डॉलर और 10 अरब डॉलर रेमिटेंसेस आए, 30 अरब। सर टेक्निकल बात सुनने ना, 1 लाख अरब रुपया। अब्बासी साहब 10 साल क्यों, 10 साल क्यों, 10 साल क्यों? सवाल ये 1 लाख अरब रुपया 10 सालों में खर्च हुआ है, ये मैं दावा कर। सर इससे पहले जो आए पैसे, आज मरियम साहब ने भी कहा कोलिशन सपोर्ट फंड आया, मेरे भाई कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पर मैं आपको नहीं बोला, 6000 अरब सारा कर्जा था यार, जुल्म आखिरी 10 साल में मचा इसलिए। उसके बाद आप भले पहले 10 साल का हिसाब दें, कोई पीटीआई का आज का वजीर है, पीएमएलएन के तो खैर आधे अंदर है, पीपल्स पार्टी भी अपने अंजाम की तरफ जा रही है, अगर हमारा भी कोई है उसको भी वही सजा दे। 10 साल की बात इसलिए आसानी हो जाएगी कि हफीज शेख साहब साथ हैं आपके, तो 5 साल का तो आसानी से साथ मिल जाएगा ना। एक जुमला 6,000 अरब को 60 सालों में डिवाइड करें ना, अच्छा ये कुछ करोड़ बनता है सालाना, जिनका कर्जा एक साल में 300 अरब बड़ा कर्जा लिया आप लोगों ने, हिसाब तो देना तो लूट मारेगा, और हिसाब करने थे उसमें क्या बुरी बात। देखिए मैंने कहा ये बातें सुन सुन के दरख्तों पे जो उल्टी चमगादड़ें लटकी हैं उन्होंने भी कानों में उंगलियां दे दी, इतनी रेपिटेशन है। मतलब इनका कोई तो ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिन्हें 10 पॉइंट्स और नए दे दे। ये बातें अब लोग, ये चूरन बिकना, आप भी कह रही ट्रक की बत्ती है, ये भी चूरनों की भी जो है ना शेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायरी डेट होती है, ये चूरन एक्सपायर हो चुका है, अब लोग भूखे मर रहे हैं। अब आप हमें ये बताएं कि चले कमीशन बन गया, आप ये बताएं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जनरेट करने वाले हैं। सारी मिनिस्ट्रीज काम, एक जुमला बोलूं, सारी मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं अपना अपना, सिर्फ एक मिनिस्ट्री जो अकाउंटेबिलिटी की मिनिस्ट्री है उस पे इनको एतराज है। कोई एतराज नहीं, आपकी भी होने वाली है, इसलिए हमें कोई एतराज नहीं। बात यह है कि आप बताइए शेख रशीद साहब काम करें, आज 18वां हादसा हो गया, वो सारा दिन सियासत पे बात करते हैं। आप बताइए आपके जितने बाकी हैं आपके अपॉइंटेड एडवाइजर्स, वो फॉरेन ऑफिस की बयानात देते फिरते हैं, फॉरेन ऑफिस कहाँ है हमें कुछ पता नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बात नहीं है, हर मिनिस्ट्री कौन सी यार अरबों रुपए लूटे गए, आपको परवाह नहीं कर रहे ना, ट्रक की बत्ती कैसे, बात तो सुने ना, ट्रक की बत्ती बत्ती नजर आती है तो पता नहीं क्या है। दूसरी बात यह है कि इनके अपने मिनिस्टर ने कहा कि हम कार्रवाई करें, अब बताइए। हाँ जी, फवाद चौधरी साहब ने कहा नोटिस भी लिया गया। नहीं, मैं पहले मैं आता हूँ आपकी तरफ आता हूँ। सर ये बताइएगा कि नैब के ही डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो सरबराह हैं इसके, इन्होंने सिर्फ अपने जो फाइंडिंग्स हैं वो देनी है, कार्रवाई फिर नैब ने और एफआईए ने करनी है। सर जब ऑलरेडी इदारा वो काम कर रहा है तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जैसे आपने पहले फरमाया ना कि पाकिस्तान में जो कमीशन जितने भी बने हैं, चाहे वो जुडिशल कमीशन बने हैं, चाहे वो फैक्ट्स फाइंडिंग कमीशन बने हैं, उनका रिजल्ट आपने देख लिया है। सबसे बड़ा कमीशन जो था वो महमूदुर रहमान कमीशन था, जो आज तक पब्लिश नहीं हुआ, वो भी हमारे दुश्मन मुल्क में जाके करना पड़ा। इसी तरह आप रिसेंटली आपका वो जो साना मॉडल टाउन था, उसका भी एक 1 मैन जुडिशल कमीशन था, नजफी साहब का, उसका क्या हाल हुआ, उसकी रिकमेंडेशन, एबटाबाद कमीशन। तो देखिए मैं समझता हूँ कि कमीशन जो है ये मामलात को एक ऐसी खटाई में डालने वाली बात है, और ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। मैं आपको बताऊँ, अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ी JIT बनी थी वो फेक अकाउंट्स की बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से बनी, उन्होंने एक लंबी एक्सरसाइज की, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने रिकमेंडेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर उसको नैब को भेज दिया कि नैब इसकी नए सिरे से जो इन्होंने मवाद इकट्ठा किया है उसके देख के अगर कॉग्निजेबल केस बनता है उसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करें, और ये रेफरेंसेस इन्होंने कहां यहाँ से घुमा के पकड़ना है। तो बात ये है, देखिए बात ये है कि हर चीज़ की थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए। सही, मेरा बसद एहतराम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, लेकिन बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले एक उन जो पिछली हुकूमतें हैं उनके बारे में एक पूरी चार्जशीट पेश करते हैं कि ये लूट के खा गए हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और इन्होंने पिछले 10 साल में जो है वो इतने कर्जे लिए खा गए, उसके लिए मैं एक कमीशन बनाने जा रहा हूँ, तो आपने उनको इंडाइक्ट पहले कर दिया, उनको सिर्फ यही रह गया है कि वो कमीशन के नतीजे में उनको सजाई अनाउंस करनी है। देखिए बात ये है कि वही आप वाली बात कि डिप्टी चेयरमैन जो नैब हैं वो उस कमीशन के सरबराह होंगे, उनकी मुआवनत के लिए बहुत सारे और इदारे भी सामने आएंगे, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश करनी है वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे, प्राइम मिनिस्टर उसको दोबारा डिप्टी चेयरमैन साहब को देंगे कि चूंकि यू वर दी हेड ऑफ द कमीशन, तो अब आप इनको आप इन्वेस्टिगेट भी करें, इनको प्रोसिक्यूट भी करें, उनके सजाएं भी दें। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले अगर कमीशन में सीरियसनेस है तो डॉक्टर हफीज शेख को 24 घंटों में गिरफ्तार करें, और बिल्कुल उनसे सारे आप ये एडमिट करें कि आपके दौरान हुकूमत में उनसे पूछें कि आपके पास पेन है
جی اور جی میری بھائی کو آخر میں دے دینا کہ ان کو فگر ہے اور کہتے ہیں 10 سال میں جو ہم نے فنڈ لیے ہیں اور کیسے لگائیں. انہوں نے کہا 6,000 تھے 25,000 پہ پہنچے 10,000 انہوں نے لیے 10,000 ہم نے یہ 25,000 24,000 کا ویسے 24,900 بھائی ابھی مجھے بات دینا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں آپ خالی ادھر نوٹ بھی کرتے جائیں صاحب کہ آپ کی یادداشت کے لیے آئندہ دوسرے پروگرام کے لیے جاؤ. انہوں نے 6,000 ارب قرضہ لیا 10 مہینے میں ڈالر کو یہ پھر میرا 6,000 ارب قرضہ لیا ڈالر کا جو فرق ہے جو ڈالر کی کرپشن انہوں نے کی جو ڈے ویلیو کیا وہ اس لیے انہوں نے کیا ان کے منسٹر بیٹھے کہ ایکسپورٹ بڑھے ایکسپورٹ 0 نیگیٹو میں یہ نوٹ کر لیں میرا بھائی بھی ساتھ میں نوٹ کرتے جائیں. اچھا ایکسپورٹ 0 ڈالر جو کرائے 5,000 قرضہ اس پہ اور چڑھ گیا 50%. اچھا وہ ڈیفیسٹ یہ 10,000 ارب ایک منٹ ایک ابھی ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں یہی آپ لوگوں کی غلطی 10,000 آپ لوگوں آپ سے اتفاق برداشت نہیں. اچھا 10,000 ارب کا یہ قرضہ 10,000 ارب کا یہ قرضہ میش بھائی کو جو ترقی تھی جو گروتھ تھی وہ 5.8 تھی. ٹھیک ہے ایک منٹ یہ جو مہنگائی ہے یہ جو مہنگائی ہے ہمارے 2% تھی ان کی 10% صحیح ہے. یہ جو ابھی ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا میں آپ کو ایک میرا بھائی انشاءاللہ 31 جولائی کے بعد پروگرام پہ نہیں آئے گا. ہاں یہ میں آپ ان کے سامنے کہہ رہا ہوں بولے کیوں یہ جو مہنگائی آئی ہے جو سیلاب ہے اور ان کے نام پہ سونامی ہے یہ 10% ہے. کتنی 10%. ٹھیک ہے 90% جو ہے 31 تاریخ تک سنیں ابھی جو چیزیں مہنگی اور میرا بھائی ڈینائی کر دے کہ اس نے نہیں مہنگا ہونا ہے. بجلی نے دوبارہ مہنگا ہونا ہے گیس نے دوبارہ مہنگا ہونا ہے ڈالر نے دوبارہ چڑھنا ہے. ٹھیک ہے ہر وہ چیز جو لوگ استعمال کرتے ہیں کانا ٹماٹر پیاز آلو نہیں تو آپ لوگ تو کہہ رہے تھے نا کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دینا آپ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ 31 جولائی کے بعد یہ اچھا ہو جائے تو اچھا چلے 200% انہوں نے جتنا ٹیکس اور جتنا ملک کو تباہ و برباد ٹھیک ہے 70 سال میرے پاس وقت کم ہے. سر یہ ساری باتیں جو ہے نا عوام کو مطمئن نہیں آپ کر سکتے. مہنگائی جب ہوگی تو عوام پھر روئیں گے بلبلائیں گے. اب صرف انہوں نے کیا کہا کہ جی ڈی پی 5.8 سے بڑی 5.8 ان کی ہائیسٹ تھی 10 سے ملٹیپلائی کریں 58% ہوگی. اچھا 60% کر لیں 70 کر لیں جی ڈی پی 10 سالوں میں 70% بڑھی تو قرضے کیوں 500% بڑھ گئے. قرضے 500% بڑھے. اب اگلی بات سن لیں میں نے کہا کہ وہ یہ سن آپ بات کرنے دیں خالی یہ قرضے استعمال نہیں کیے باقی چیزیں بھی استعمال کی. اب کہنے کی بات یہ ہے میں ایک بڑی آسان سی بات کروں یہ جو کمیشن بن رہا ہے اس کے پاس سزا دینے کا اختیار نہیں ہے یہ پکڑ نہیں سکتا یہ صرف انویسٹیگیٹ کرے گا. سوال کروں یہ بھی جو آپ فگرز بتا رہے ہیں سر ایک سیکنڈ بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا جناب اگر جو سب سے بڑا کیس ان پہ بنتا ہے ہم نے 4,000 روپے ٹیکس کلیکشن کی پیپلز پارٹی 1,000 سے 2,000 پہ گئی ہم 2,000 سے 4,000 پہ گئے یہ ایک سال میں پہلے سال میں 500 ارب انہوں نے کم کیا اگر یہ کیس ان پہ چلے تو اس میں بھی یہ سب جیل عام آدمی کو مطمئن کر سکیں گے آپ ان ساری باتوں سے عام آدمی کو ٹیکس کلیکشن میں اچیومنٹ ذرا مجھے بولنے دیں اگر یہ بہت کر جب پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تو $2.5 ارب کا خسارہ تھا سالانہ. ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کامیاب ترین حکومت $19 ارب کا خسارہ جو پاکستان کو ڈبونے کے مطلب اللہ تعالیٰ کے فضل کہتے ہیں نا آپریشن چل رہا ہے سن لیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خسارہ جو پاکستان کی سب سے بڑی مشکل ہے وہ خسارہ آج 20 ارب سے 12 ارب تک آ گیا. اس ملک کے 8 ارب ڈالر ہم نے سن لیں 8 ارب ڈالر بچائے ٹیکس ریونیو کیوں کم ہوا جب ہم نے امپورٹ روکی ہیں تو ایکسائز ڈیوٹی کم ہوئی ہے. چلیں آپ کے ایکسپورٹس بڑھ گئے کیا میں امپورٹ کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا مکس ہوتا ہے 29% کرنٹ اکاؤنٹ کم ہو گیا. جی جی پروفیسر صاحب جی یہی میرا سوال ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ مہنگائی اسی وجہ سے جو خسارے تھے سارے خسارے ہوں گے. اب آپ کسی کو بتانے دینا جو تاریخ لکھے گی اس کو نہ یہ روک سکتے نہ تاریخ کا قلم ہم روک سکتے ہیں. تاریخ نے محمد شاہ رنگیلا دوم لکھے گی یہ میں آپ کو آج بتاتی ہوں. تاریخ نے رابرٹ مکابو کے ہم پلہ کوئی نام دے گی. اس سے آگے ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں اور وہ دن بہت قریب آ رہے ہیں. تاریخ بھی لکھی جائے گی. آصف زرداری کو اس قوم کا لٹیرا لکھے گی. یہ بات یاد رکھ لیں کی ملک کی روکی ہے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی لوٹ مار نے روکی. اگر ہمیں اس سسٹم کو بچانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری
آپ کو ابھی بھی امید ہے رواداری کی اور برداشت ساری گفتگو کے بعد؟ ادروائز یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. لارج مینوفیکچر کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. کہتے ہیں ہم نے امپورٹ کم کری. جب گروتھ ہوتی ہے لارج مینوفیکچر انڈسٹری رواداری کی تو آپ بات کرتے ہیں آئے گی کیسے؟ ایک سیکنڈ شاہ خبر صاحب ارب ڈالر سے حکومت نے بچایا آپ کا. ٹھیک ہے کیسے آئے گی جی رواداری؟ دیکھیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اپنے اپنے طور پہ. کوئی تینوں کو مشورہ دیتے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی میں بتاؤں عوام بہت پریشان ہے. ہمیں ان کی بلیم گیم سے کوئی عوام کو غرض نہیں ہے. ان کو ان فیکٹس فگر سے جی ڈی پی ریٹ سے یا دیکھیں ہمیں کولیکٹیولی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یا عوام کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں اس خراب معیشت کے باوجود. اس کے لیے ہمیں ایک وسیع تر کنسنسس ضرور ڈیولپ کرنا پڑے گا. سیاسی مخالفتیں آپ کی اپنی اپنی جو معیشت ہم نے انہیرٹ کیا ہے قرضوں میں ڈوبی ہوئی اب اس کی جان بنے گی تو قرضے واپس کریں گے نا. سیاسی بیانیاں سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے. تمام اسی پیغام کے ساتھ ذیشان ملک کو پروگرام نیوز بیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.